अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आमद के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं और उन्होंने लंदन में अपने जो उनकी रिहाइश गाह थी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, वहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और वो सऊदीया के लिए रवाना हो गए हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट से वो जब हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया और डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो पहले ही पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं वो वहाँ मौजूद थे, उनका इस्तकबाल किया। पीटीआई के लिए काफ़ी ये तकलीफ देह बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब का इस तरह से उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब जो सऊदीया में 5 दिन क़याम करेंगे और उम्रा अदा करेंगे, उसके बाद वो दुबई रवाना होंगे और वहाँ वो जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनका ज़्यादातर जो वक्त है वो गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ ही गुजरेगा और जो याद दहानियाँ करवाई गई हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा और फिर दुबई से वो एक खुसूसी तैयारी के ज़रिए पाकिस्तान 21 अक्टूबर को लाहौर में पहुंचेंगे और फिर उसके बाद उन्होंने जो जलसा करना है मीनार पाकिस्तान में और मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है मियां नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दायर करनी है। तकरीबन ख़बर ये है कि वो 15 अक्टूबर तक जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को वहाँ हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी और यकीनी तौर पर मिल जाएगी कि एक तरफ लंदन में उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो क्या लाहौर हाई कोर्ट उन्हें हिफाजती ज़मानत भी नहीं देगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब जलसा करेंगे, उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद आके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर वो सरेंडर कर देंगे। उसके बाद जो मामला है इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ जो उन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी उन पर समाअत होगी और इमरान खान साहब ने एक और दरख्वास्त जो है मुतफरिक दरख्वास्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने रखी है और उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आज समाअत करेंगे। और दरख्वास्त क्या है, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र केस है और उसमें जो उनका ट्रायल ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, तो उसके हवाले से जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो रोका जाए। और अभी चूँकि जो दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं तो पहले उन पर फैसला किया जाए और फिर जो ट्रायल है वो जेल में नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो इमरान खान साहब के हवाले से दरख्वास्त है वो उनकी ज़मानत के हवाले से है और वो है साइफ़र के हवाले से। और साइफ़र केस में पहले दरख्वास्त ज़मानत उन्होंने दायर की थी और मेरे जैसे जो शरारती हैं FIA के प्रोसिक्यूटर्स, उन्होंने एक मुतफरिक दरख्वास्त उसके ऊपर दायर कर दी थी और कहा था कि जो दरख्वास्त ज़मानत है इमरान खान साहब की वो भी जो उसकी समाअत है वो इन कैमरा होनी चाहिए। उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि बहुत ज़रूरी हुआ कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट हुआ दिखाने का तो उस वक्त इन कैमरा हो सकती है, वरना हम ओपन कोर्ट में ही मामला चलाएंगे। और जो मामला है इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से तो वो तो मुझे होती दिखाई नहीं देती। और तीसरा जो केस है इमरान खान साहब के हवाले से वो है नैब कोर्ट में और 2 केसेस उनके थे, एक उनका था अलकादिर ट्रस्ट केस का और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना रेफरेंस का। और इमरान खान साहब चूँकि पेश नहीं हो सके थे और तोशाखाना में उनको उस वक्त कैद हो चुकी थी 3 साल की, तो उस दौरान जो नैब कोर्ट है उसने इमरान खान साहब की जो ज़मानतों की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तें थीं वो खारिज कर दी थी और अब नैब जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए पर तोल रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये इस्तदा की है कि मेरिट पर फैसला किया जाए और नैब को रोका जाए कि जब तक मैं अदालत में पेश नहीं होता नैब की अदालत में और पैरवी नहीं करता तब तक जो नैब है वो मुझे गिरफ़्तार ना करे और जब तक नैब कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुनाती तब तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए। इनमें 2 केसेस जो हैं
ایک تو ہے عمران خان صاحب کے ٹرائل کا، جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ ان کا ٹرائل روکا جائے، تو اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ عمران خان صاحب کا ٹرائل تو نہیں رکنے والا، اور جب عمران خان صاحب کا یا کسی بھی ملزم کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو جو بڑی عدالتیں ہیں وہ سٹے نہیں دیتی اور نہ ہی ٹرائل رکے گا۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا ضمانت کے حوالے سے جو سائفر کیس ہے، اس میں بھی فی الحال مجھے کوئی جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کے حق میں ہوتا نہیں دکھائی دیتا، اور کم از کم آج یا کل میں اس درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، فیصلہ محفوظ ضرور ہو جائے گا، اور فیصلہ محفوظ ہی رہے گا، اور تب سنایا جا سکتا ہے جب عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے ختم نہیں ہو جاتا۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اوپر، اور جیسا کہ میں آپ کو بارہا بتاتا رہا کہ ابھی جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تھے اور بندیال صاحب کی اپنی اجارہ داری تھی، اور وہ اپنے کیسز جو ہیں اپنی مرضی سے چلاتے تھے اور اپنے فیصلے سناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں، جب جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو ساتھ بٹھاتے تھے، اور کبھی کبھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی ساتھ بٹھا کر فیصلے کرتے تھے۔ ساتھ ان کے جو تھے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی تھیں اور جسٹس شاہد وحید صاحب بھی تھے۔ یہی وہ ہیرے ہیں جن کے ساتھ بندیال صاحب نے خوب سپریم کورٹ کو جس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ بس یہ چند دنوں کا کھیل ہے، اور چیف جسٹس جب بنیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہی وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ ایکٹیویٹ کیا جائے گا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کو آتے ہی کھولیں گے اور اس پر فیصلہ بھی کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ہی اس کیس کو کھولا، اور پہلے دن ہی جو ججز کی جو کمیٹی تھی سینئر ججز کی اور بینچز بنانے کا معاملہ تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور سٹے ہٹا دیا اس کا۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ چلا اس پہ، لیکن پہلے ہی دن اس پہ سٹے ہٹا دیا گیا تھا، کمیٹی بنی اور بینچز بنانے شروع کیے انہوں نے، اور جو فیصلہ آیا ہے، اور وہ جیسا کہ میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ وہ پارلیمنٹ کے حق میں آئے گا، اور جو بھی درخواست گزار ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف وہ درخواستیں مسترد ہو جائیں گی، اور ویسا ہی ہوا ہے۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے فل کورٹ جو بنا اس میں 10-5 کی ریشیو سے رزلٹ آیا کہ 10 جو ججز تھے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حق میں ووٹ ڈالا، اور 5 نے اس کی مخالفت کی، اور 5 وہی لوگ ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اور باقی تمام جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ گئے۔ کچھ ہو سکتا ہے ججز جو نہ دینا چاہتے ہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ، جن کی رائے سے مختلف ہو، لیکن انہوں نے جو رائے دی وہ چیف جسٹس صاحب کی خوشنودی کے لیے ہی دی، لیکن یہ ہے کہ جو نتیجہ آیا وہ 10-5 کا آیا۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ووٹ دیا وہ دیا کہ ماضی کے فیصلوں پر بھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کا اطلاق ہوگا، تو اس میں 7-8 کا فیصلہ آیا، اور اس میں جو 8 لوگوں کا فیصلہ تھا وہ مخالف گیا کہ ماضی کے فیصلوں پہ نہیں ہوگا، اور 7 کا جو فیصلہ آیا وہ ماضی کے فیصلوں پر ہوگا۔ تو 8 کا چونکہ رزلٹ آیا، نمبر زیادہ تھا، تو ماضی کے فیصلوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جو 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت کیسز ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اپیل کا حق ہے اس کے اوپر 9-6 سے فیصلہ آیا، 9 جو ججز تھے انہوں نے اپیل کا حق دینے کی حمایت کی، اور 6 جو ججز ہیں انہوں نے اپیل کا حق دینے کی مخالفت کی۔ اب یہاں پر ایک بہت بحث کی جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا میاں نواز شریف صاحب کا راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اس فیصلے سے فائدہ ہوا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہی
حسین اتفاق ہے کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے اڑان بھری ہے پاکستان کے لیے، اور اسی دن ہی سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ بینچ ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے فیصلہ سنا دیتے ہیں اور پارلیمنٹ کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے ہی میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ہی سپریم کورٹ میں اطلاق ہوگا۔ اور فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو کب ہوگا؟ اب بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہ کہہ دیا ہے، فیصلہ دے دیا ہے کہ جو سابقہ فیصلے تھے ان پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بیچ میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ماضی میں جو ان کے خلاف پاناما کیس آیا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے 62(1)(f) کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، تو جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اس کیس کو آگے چلایا تھا، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی نوٹس بھیجا تھا کہ وہ اس کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کیس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی اور کو بھی اس کا نقصان ہو، کیونکہ آپ نے تو میرے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے۔ تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے ریویو کا حق استعمال نہیں کیا تھا، اور وہ ریویو جو ہے وہ ابھی بھی استعمال نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب نے۔ اب جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے کیس کے حوالے سے ریویو کا حق استعمال کریں گے، تو پھر اس کے بعد ان کو اپیل کا حق مل جائے گا، اور اپیل کا جو حق ہے وہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت ملے گا۔ اور اس میں جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، یہ 10 اپریل کو اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور 11 اکتوبر کو اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 10 اپریل کو اس پر سٹے ہوا تھا، اور اس دوران میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب سے اس بل کی پیدائش ہوئی وہاں سے اس قانون کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں جو چیف جسٹس جو سابق تھے عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو بھی کالعدم قرار دیا تھا، تو آٹومیٹیکلی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق ہوگا تو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے اوپر بھی اپیل کا حق مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نیب ترامیم کا معاملہ ہے، اور میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اوپن ہوگا اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا تو نیب ترامیم کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور وہ بھی بندیال صاحب کا فیصلہ اڑا دیا جائے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے قانون کے مطابق۔ تو اب بہت سی چہمگوئیاں ہیں اس کے بیچ میں کہ ابھی مختصر فیصلہ آیا ہے اور ابھی ڈیٹیل جو ججمنٹ ہے وہ ابھی نہیں آئی ہے، لیکن یہی ہوگا کہ 10 اپریل سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو پیدائش ہوئی وہاں سے اس قانون کا اطلاق ہوگا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے لیے راستہ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے ہی کھلتا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بہت سے لوگ خوش ہیں کہ پی ٹی آئی خصوصی طور پر خوش دکھائی دیتی ہے کہ ماضی کے فیصلوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ ماضی کے فیصلوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن ریویو جس نے ابھی لیا ہی نہیں ہے اپنے فیصلے کے حوالے سے وہ کہاں جائے گا؟ تو میاں نواز شریف صاحب پہلے ریویو اور اس کے بعد وہ اپیل کریں گے۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کی وجہ سے اگر وہ دوبارہ سے اس کا اطلاق ہوتا بھی ہے تو اس کا میاں نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا خالصتاً جو تعلق ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت ہی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت 30 دن کے اندر فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔
جو فیصلہ آیا ہے، اور 14 دن کے اندر جو سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے وہ اس کیس کے حوالے سے، اس اپیل کے حوالے سے جو بینچ ہے وہ تشکیل دے گی، اور جو لارجر بینچ ہے وہ اس اپیل پر سماعت کرے گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فیصلے کے حوالے سے پہلے ریویو کی درخواست دیں گے، اور پھر اس کے بعد اپیل کا انہیں حق حاصل ہوگا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔